कलाम मुक़द्दस से इसबाक। जैसे कि हम बाइबल की कहानी पढ़ते हैं, हमें वो इसबाक सीखने हैं जहाँ ख़ास तौर पर खुदा अपने लोगों को तंबीह करता है जब वो बार बार उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं। मैं राशिद यूनुस हूँ। ये ख़ास उसूल दरअसल इस अहम वजह पर तवज्जो दिलाता है जो खुदा ने हमें अपना कलाम दिया। खुदावंद ने हमें सहाइफ दिए हैं, उसने हमारे लिए अच्छी और बुरी चीज़ें कलम बंद की हैं। अच्छी और बुरी मिसालें, दर हकीकत मैं सोच रहा था ये एक अच्छा मुतालिया होगा, और वो ये है कि कलाम में से होकर देखा जाए और अच्छी और बुरी मिसालों को गिना जाए। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मगर ये बहुत दिलचस्प मुतालिया होगा कि देखा जाए कि तवाज़न आखिर है क्या। तो हम एक बयान में जा रहे हैं जो पौलुस ने पहले करंथियों के ख़त बाब नंबर 10 में दिया है। ये उस असूल से मुतालिक है, ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ़ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे। और जाहिर है यहाँ वो पुराने अहदनामे की तरतीब के लिहाज से बात कर रहा है, और जब वो बादल के नीचे होने की बात करता है तो वो उसकी बात कर रहा है जो रात में आग और दिन में उनकी रहनुमाई करता था जब वो मुल्क मिस्र से निकले। कैसे खुदा ने मोजज़ाना तरीके से खुद को ज़ाहिर किया जब बहरे कुलज़म 2 हिस्से हो गया और वो उसमें से गुज़रे। और दरअसल हम यहाँ देखते हैं कि खुदा कैसे मूसा को अपने नुमाइंदा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और हम ये खरूज 14वें बाब में वापस उस तरतीब में जाकर देखते हैं। तब मूसा ने लोगों से कहा, अब इस तरतीब को समझें, वो बहरे कुलज़म पर हैं और मिस्री पूरी ताकत से उनके पीछे आ रहे हैं। फ़िरौन ने अपना जहन बदल लिया, वो उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करने वाला था। वो कहाँ जाएंगे? वैसे खुदा ने मूसा के ज़रिए एक ज़बरदस्त बयान दिया और एक मोजज़ा किया। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अबद तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। आपको मालूम है क्या हुआ? कैसे खुदा ने बहरे कुलज़म को 2 हिस्से कर दिया, और बहुत लिहाज से मूसा यहाँ क़यादत के ज़रिए यसु मसीह की नुमाइंदगी कर रहा है। लेकिन पुराने अहदनामे की तरतीब में भी यसु मसीह की मौजूदगी के ताल्लुक से पौलुस का एक चौंका देने वाला बयान है। और सब ने यानी इसराइलियों ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया। और यहाँ वो मादी और गैर मादी को यकजा कर रहा है, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। और इस पूरे बयान में पौलुस लुगवी माने को रूहानी के साथ मिला रहा है। उन्होंने वाकई चट्टान से पानी पिया, लेकिन असल में पौलुस उन करंथियों से ये कह रहा है कि ये पुराने अहदनामे में यस्सु का ज़हूर था, वो जो इब्तदा से था, जो कलाम था जिसके वसीले से सब कुछ बना, वो जो मुजस्सम हुआ यकीनन पहली सदी में और हमारे दरमियान रहा। मगर यस्सु मसीह हमेशा से तसलीस में था, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। मसला यह है कि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, और हम खुदा की तंबीह देख सकते हैं, और ये हमारे पास यहाँ है। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राज़ी ना हुआ, चुनाचे वो बेयाबान में ढेर हो गए। वो असल में सोने के बछड़े की पूजा करके बुत परस्ती की तरफ लौट गए। ये बिल्कुल वही कोई सीना में ही हुआ। पौलुस फिर कहता है 7वीं आयत, और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे और उस सोने के बछड़े की पूजा करते हुए हरामकारी करने लगे। तो फिर हम देखते हैं उन्होंने मुआबी औरतों के साथ बड़े पैमाने पर बेहयाई की और खुदा ने उनकी अदालत की। एक और बयान
اور ہم حرام کاری نہ کریں۔ پولس کرنتھیوں کو لکھتا ہے، جس طرح ان میں سے بعض نے کی اور ایک ہی دن میں 23,000 مارے گئے، اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا۔ اصل میں وہ خدا اور موسیٰ پر الزام لگا رہے تھے کہ وہ انہیں بیابان میں مرنے کے لیے لائے تھے۔ پولس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے رویے سے سیکھ سکتے ہیں تاکہ ان کے جیسے گناہ نہ کریں۔ پھر ہم پڑھتے ہیں، اور ہم مسیح کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی اور سانپوں سے مارے گئے، اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والوں سے ہلاک ہوئے۔ دراصل انہوں نے موسیٰ اور ہارون پر باغی رہنما لانے کا الزام لگایا، جو کہ خدا کی طرف سے ایک سزا تھی۔ خدا نے ان کے گنہگار رویے کی سزا دینا تھی، اور اسی وجہ سے ان پر خدا کا فیصلہ آیا، اور انہوں نے مڑ کر خدا پر الزام لگایا کہ اس نے انہیں تباہ کر دیا۔ پولس یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس برے رویے سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مثالیں ہیں۔ تو پولس یہاں پہلے کرنتھیوں باب نمبر 10 اور آیت نمبر 6 میں کہتا ہے، یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہریں۔ یہ نہیں کہ خدا نے ان سے ایسا کروایا، لیکن یہاں ہم خدا کی حاکمیت اور بغاوت کے لیے انسان کی آزاد مرضی کا امتزاج دیکھ سکتے ہیں۔ تو پولس نے کہا تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی۔ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں، اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئیں۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے جو ہم پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کی کہانیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ تکبر ایسی صورتحال بنا دیتا ہے جو ہمیں ہار کی طرف لے جاتی ہے۔ پولس اصل میں پرانے عہد نامے کے یہ الفاظ ایک اہم کہاوت سے دہراتا ہے، لیکن ان سب بری مثالوں میں بھی ایک خوشخبری ہے۔ پہلے کرنتھیوں کو 13 باب اس کی 10 آیت، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ آپ نے دیکھا، وہ ان سب منفی چیزوں کا ذکر کرتا ہے جو اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ ہوئی، اور کیسے خدا نے ان کو تنبیہ کی، مگر اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ آزمائش انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ جب پولس افسیوں کے نام خط لکھ رہا تھا تو اس نے نکلنے کی راہ کیا ہے اس پر توجہ دلائی۔ مجھے نہیں لگتا کہ کرنتھس کے لوگ ایسی حالت میں تھے کہ یہ استارہ سمجھ سکتے، مگر افسس کے لوگ مسیح میں ان سے زیادہ بالغ تھے کہ وہ یہ الفاظ سمجھ سکتے تھے۔ جب پولس نے انہیں لکھا اور کہا غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، اور یہاں وہ استارہ استعمال کر رہا ہے جو یہ افسس کے لوگ سمجھ سکتے تھے۔ وہ رومی قید خانے سے لکھ رہا تھا، اسے ایک رومی سپاہی کے ساتھ بیڑیوں میں رکھا گیا تھا۔ جب وہ افسیوں کے نام یہ خط لکھ رہا تھا، وہ شاید اس رومی سپاہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب وہ یہ الفاظ لکھ رہا تھا اور اس نے یہ استارہ استعمال کیا، وہ بختر کے ان ٹکڑوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سچائی سے کمر کسنا خوبصورت استارہ ہے۔ سچائی شیطان کو شکست دیتی ہے اور ہم سچائی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں ہمارے پاس سچائی موجود ہے۔ یسوع نے کہا حق میں ہوں، اس طرح سے وہ ہمارے بختر کا حصہ ہے۔ راست بازی کا بختر لگا کر یہ مسیح میں ہماری حیثیت کے ساتھ ساتھ ہمارے رہنے کا طریقہ ہے۔ یہ چلتے چلتے صلح کی خوشخبری ہے۔ تباہ کن نہیں ہونا، اس امن کا مظاہرہ کرنا ہے جو خدا کے ساتھ آپ کا ہے، اور اس امن کا جو آپ کے دل میں ہے، یعنی خدا کا اطمینان۔
دونوں دیکھیں، ایک رشتہ جو ہمیں مسیح کے پاس لاتا ہے، اور پھر وہ تعلق جو ہمارا مسیح کے ساتھ ہے، جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، ایمان کی سپر، وہ ایمان ہے کہ ہمیں نجات کی طرف لے آتا ہے، مگر وہ ایمان بھی ہے جو ہمیں چلنے میں اور ابلیس کو شکست دینے میں مدد کرتا ہے۔ ایمان کی سپر، نجات کا خود جو ہماری حفاظت اور مسیح میں ہماری سلامتی ہے، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے، لے لو، اور پھر وہ بہت ہی واضح بیان دیتا ہے، اور یہ استارہ نہیں ہے، دعا کرو۔ لہٰذا ہمارے پاس ایک شاندار یقین دہانی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح میں فتح مند ہوں، اور ہم خدا کے سب ہتھیار باندھ کر فتح یاب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کلام میں دی گئی مثالوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ بائبل کی مختلف کہانیوں سے آپ نے کون سے بڑے سبق سیکھے ہیں؟ اور اگر ہم آپ سے پوچھیں تو کون سے ایسے بڑے سبق ہیں جو آپ نے بائبل کی کہانیوں سے سیکھے ہیں؟ ہمارے پاس سچائی کے کچھ زبردست حصے ہوں گے جو ہم اپنی زندگیوں میں لاگو کر سکتے ہیں، لیکن میرے تجربے کے مطابق مجھے ایک پادری کا خیال آ جاتا ہے۔ اس سوچ میں دراصل میں نے اسے داؤد کی زندگی پر کلام سناتے سنا، اور بہت طریقوں سے وہ داؤد کو اپنے گناہ کا جواز پیش کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا، کیونکہ داؤد خدا کے دل کے مطابق تھا۔ اس نے خوفناک بے حیائی کا ارتکاب کیا، وہ قتل کا مجرم تھا، پھر بھی اس نے توبہ کی اور اپنے منہ کے بل گرا، اور خدا نے اسے معاف کیا۔ اگرچہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق اسے سزائے موت دینی چاہیے تھی۔ میں نے اس پادری کو سنا، میں کچھ اور لوگوں کے ساتھ میٹنگ میں تھا جب وہ معافی کے موضوع پر بات کر رہا تھا۔ ہم میں سے چند نے اس سے سوال کیا، وہ اس بے حیائی کا مجرم کیوں تھا جو اس نے کی؟ اس نے چرچ کی بے شمار عورتوں کے ساتھ بدکاری کی۔ وہ بہت کامیاب پادری تھا، وہ اب زندہ نہیں ہے، وہ خداوند کے پاس ہے، اور میرا ایمان ہے مرنے سے پہلے اس نے سچے طور پر توبہ کی۔ لیکن میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا۔ آپ کیسے ان خواتین سے بدکاری کر سکتے ہیں جو آپ کے چرچ میں خدمت کرتی ہیں، جہاں آپ انجیل کی خوشخبری اور خدا کے کلام کی تعلیم دیتے ہیں؟ آپ یقین نہیں کریں گے اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا، میں کامیاب تھا اور میں نے بہت محنت کی، اور مجھے محسوس ہوا کہ خدا مجھے میری سخت محنت کا صلہ دے رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کوئی انسان کیسے اس رویے کو معقول کہہ سکتا ہے؟ اچھا، داؤد کے بارے میں سوچیں داؤد نے کیسے اپنے گناہ کو معقول سمجھا جب تک ناتن نے اس پر انگلی اٹھا کر نہ کہا کہ تو ہی وہ آدمی ہے۔ اس سے اس کا دل ٹوٹ گیا۔ میں ایک اور پاسٹر کے بارے میں سوچ رہا ہوں، بہت سال کامیاب رہا، اسے ایک لمبے عرصے کے دوران جنسی رویے کا مجرم تھا، مگر شاید بہت ہی کامیاب پادریوں میں سے ایک تھا، اور میں سوچ رہا تھا اس نے اسے کیسے معقول سمجھا۔ ویسے ایک طریقہ جس سے اس نے اسے معقول بنایا ہوگا، اور میں اس کے دل کو نہیں جانتا، اس نے کہا ہوگا، دیکھو میں کتنا کامیاب ہوں، میں نے کتنی کلیسیائیں تعمیر کی، دیکھو کتنے لوگ مسیح میں آ گئے ہیں۔ اس حقیقت کے مد نظر کہ میری شادی اچھی نہیں چل رہی، خدا ضرور مجھے برکت دے رہا ہوگا۔ میں ایسی جنسی آزادی لے رہا ہوں جو خدا کی مرضی کے برعکس ہے۔ دیکھیں، ہم اچھے سبق سیکھ سکتے ہیں کیونکہ خدا واقعی سچا ہے۔ اس نے ہمیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتایا جو اس کے دل کے موافق تھا، جس نے اسے معقول سمجھا، اور مجھے لگتا ہے اس میں ہم سب کے لیے یہ سبق ہے۔ ہم کلام میں پڑھتے ہیں، پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔